लिए एक जो है मदरसा हैं जो हमें इनको देखकर बहुत कुछ सीखा है। मोहम्मद अली साहब का मयार वाकई में नो डाउट अच्छा। मैचलेस। अब आ जाएं तलत हुसैन साहब पे। तलत हुसैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, कई उन्होंने डायरेक्शन भी की, उनकी साहबजादी भी एक आर्टिस्ट रही हैं। तो हमारे लिए तो यही सब असासे हैं, और हम इनका क्या मयार तोलें। सही। मयार तो वो तोले जिसका खुद अपना कोई मयार उससे बुलंद हो। सही। ठीक है ना। तो मैं उनके आगे मैं जूनियर हूँ और मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी शान में क्या बात करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए मोहम्मद अली साहब जो थे, आपको मालूम है कि वो सिर्फ उन्होंने साउंड के हवाले से रेडियो से तो वाबस्तगी थी, हैदराबाद रेडियो मगर से अदाकारी का कोई डिप्लोमा नहीं था, और इतने बड़ी अदाकारी पे पहुंचे। जबकि तिलत हुसैन साहब जो थे बाकायदा डिप्लोमा होल्डर हैं, इंग्लैंड से वो डिप्लोमा लेके आए, मुझे याद है, और आप देखिए कि दोनों की अदाकारी में लिप्स उनके भी हिलते थे, चेहरा उनका भी हिलता था, चेहरा उनका भी हिलता था, मगर दोनों की मूवमेंट में फ़र्क था। तो हम हमारे ये मयार है अदाकारी के, और माशाल्लाह बड़ा नाम था, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली है, दोनों को मिली है, मोहम्मद अली साहब को भी, उनको भी। नाज़रीन, फिर एक वक्फे का हमारा टाइम हो चुका है, हम वक्फे के वापस आके अपने सिलसिले गुफ्तगू को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और सिलसिले गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। हम खालिद शेख साहब से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ प्रोफेशन से मुताल्लिक़, जो ऐसे लोग जो बाकायदा कोई डिप्लोमा लेके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो कुदरती उनमें सलाहियतें पाई जाती हैं, और आज वो बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, और आज वो ख़ुद एक स्कूल ऑफ थॉट्स के मेंबर बन चुके हैं। खालिद शेख साहब, आप मुझे बताइएगा। जी, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे। जवाब दूंगा। देखिए, मेरे अजीज़ हैं अपना सलीम खान, हैदराबाद रेडियो पे होते थे, मोहम्मद अली साहब के उस्ताद भी थे, वो उस्तादों में से थे। ZR जी भी थे, वो जो रेडियो के हमारे, वो भी क्या नाम है, उस्तादों में से थे। मोहम्मद अली साहब जो है बड़ी स्क्रीन के आर्टिस्ट हैं। सही। और मैं आपको बताऊं, बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है स्टेज मीडिया, टीवी, फिल्म, ये तीनों मीडियम जो है ना, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। स्टेज लाउड है, सही, टीवी सॉफ्ट है, फिल्म की पिची है। सही। तो अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे टीवी आर्टिस्ट जो हैं वो फिल्म में क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, वो पिच को मैच नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन उनके लाउड, टीवी के सॉफ्ट हैं, फिल्म के लाउड हैं, वो वहाँ पर मैच नहीं कर पाते, तो ये एक फेलियर होता है। तलत साहब ने भी कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिल्म आर्टिस्ट वो रिकग्नाइज नहीं हुए हैं, नहीं हुए। सही। ठीक है, ये एक वाज़ेह फ़र्क था। सही है। चाहे आप इंग्लैंड से सीखें, देखिए इंग्लैंड से आप सीख कर आएंगे तो उनका तरीक़ेकार और उनका जो है जो अंदाज है, अंदाज गुफ्तगू है, वो सारा डिफरेंट है। आप इंग्लिश चीज़ों को अप्लाई पाकिस्तान में नहीं कर सकते, आपको अपने माहौल में रह के बात करनी होगी। सही, ठीक है। उन्होंने एक ड्रामे में कसाई बने थे, तो कसाई बनना पड़ा ना, अंग्रेज तो नहीं बने थे ना। तो यही फ़र्क है कि आपकी वॉइस पिच, एक्सप्रेशन, ये 3-4 चीज़ें जो हैं जिसमें इस मीडियम में फ़र्क है। बस मेरा यही जवाब है। सही है। खालिद शेख साहब, माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, और अब हम डॉक्टर फौजिया मीसी साहब से कुछ। जी डॉक्टर साहब, आपने जो विजन आपने जो अपनी पार्टी के हिसाब से अडॉप्ट किया, तो उसको आप कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? आप कोई ऐसा है कि जो आप जितना अर्सा आपने इस पार्टी में रही हैं आप, तो क्या वो उसकी कोई तकमील हुई है अभी तक? देखिए, तकमील हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी है। अच्छा। और हमारा मुकाबला 35 साल पुरानी पार्टियों के साथ है, बल्कि इससे भी जो है और बड़े मगरमच्छों से हमारा जो है वो मुकाबला है। पार्टी में ऐसा है कि हम वो पार्टी हैं जिसके पास अभी कोई MNA, MPA, इवन काउंसलर तक नहीं है, लेकिन हर दिन पाकिस्तान हाउस में लोग आते हैं शमूलियत के लिए। मुस्तफ़ा कमाल के विजन से इम्प्रेस होके आ रहे हैं ना, ये मेरे या किसी और के चेहरे पे तो नहीं आ रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब के चेहरे पे आ रहे हैं, और उनके कैरेक्टर को देख के आ रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि अब जिस तरह की सियासत हो चुकी है, जिस तरह की लैंग्वेज सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, इसमें बाशऊर लोगों को आना पड़ेगा सियासत में। नंबर 1, कैरेक्टर के लोगों को आना पड़ेगा, विजनरी लोगों को आना पड़ेगा, जिनको पाकिस्तान के मसाइल का अदराक हो और उनको ये पता हो कि मसाइल को हल कैसे करना है। मैं यहाँ बैठ के 4 घंटा आपसे ये बात कर सकती हूँ कि पाकिस्तान में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। देखिए, जब हमें एज अ डॉक्टर, अगर जब आपको डिज़ीज़ का पता चल जाता है,
ڈائگنوسس کے بعد آپ پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ صرف ڈائگنوسس تک رہتے ہیں, وہ عوام کو خواب نہیں دکھاتے, تعبیریں دکھاتے ہیں. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. جیسے کہ ابھی جو پارٹی گزری پی ٹی آئی کی, انہوں نے تعبیریں دے دی نا کہ ہم 100 دن میں پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے, ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے. دیکھیے کام کیسے کریں گے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جو جس طرح سے ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب ٹرین کر رہے ہیں, اس میں یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ کو کام کرنا ہے. چاہے آپ کوئی بھی, آپ کوئی اور, ایون اگر آپ ہندو بھی ہیں نا, تو آپ اپنے پہلے تو مذہب کو پہلے آپ دیکھیے, اور اس کے بعد ایک انسان بنے, ایک کمپلیٹ انسان بنے, اور اس کے بعد آپ جب بن جائیں گے نا پھر آگے کام کریں گے. پاکستان کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, اکنامکس کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کو دیکھ لیں. ایک آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چونکہ وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے, آپ مجھے سب یہ بتائیے کہ دیکھیے مہنگائی سے ہر کوئی دو چار ہے, آپ کا پارٹی کا کیا منشور ہے اس مہنگائی کے متعلق, اور آپ کیا سجیشن دیں گی کہ ہمارا ملک میں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو ہمارا جو ویژن ہے, ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. جب آپ کا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا تو یہ ساری چیزیں, کچرا اور یہ مہنگائی اور یہ بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. دوسری چیز, آپ کو نئے شہر بنانے پڑیں گے. ہر شخص کراچی میں نہ آ کے پارک ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں حیدرآباد کو بھی بڑا ہونا چاہیے, سکھر کو بھی بڑا کریں. آپ وہاں سے گجرا والا چھوٹے شہروں کو بڑا کریں. جب آپ چھوٹے شہروں کو بڑا کریں گے تو آپ کے پاس جاب اپرچونٹیز آئیں گی. جب جاب اپرچونٹیز آئیں گی, لوگ نوکریوں پہ جائیں گے, پیسہ آئے گا اور کام ہونا شروع ہوگا. دوسرا, آپ نئی انڈسٹریز اپنے ملک میں لگائیں. جب تک انڈسٹریز نہیں لگائیں گے کام نہیں ٹھیک ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, شہروں کو آپ جو ہیں وہ ورٹیکلی بڑا نہ کریں, ہاریزونٹلی گرو کریں. تو تبھی آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ملک کے مسائل حل ہونے شروع ہوں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں ٹائم چاہیے, اسٹرانگ لوگ چاہیے, ویژنری لوگ چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ڈالر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے, مختصر مجھے بتائیے. یہ تو ابھی آ رہے ہیں نا, یہ جو ابھی نئے وزیر آپ کی خزانہ کیا آئے ہیں. اوپینین, ڈالر کو کیسے قابو پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میں آپ کو جو بتایا نا کہ یہ تو لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پالیسیز کی بات ہے. اور ان لوگوں کو کام دیا جائے, جیسے میرے بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جس کا جو کام ہے, اگر کسی کو آپ اگر ایجوکیشن کا منسٹر بناتے تو خدا را اس کو ایک ایجوکیشنسٹ کو لگائیے, کسی ڈاکٹر کو نہ وہاں لگا دیں. اور اگر پی ایم ڈی سی کو کسی ہیڈ بناتے ہیں تو وہ کوئی ڈاکٹر ہی ہو, کوئی اور نہ بن جائے. تو جب آپ پروفیشنلز کو وہاں لگائیں گے تو وہ کام بھی آپ کو کر کے دیں گے اور آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم فیوریٹزم کی طرف جاتے ہیں. اگر مجھے کوئی منسٹر پسند ہے تو میں اس کو اس کی پسند کی منسٹری دے دوں گی. تو جس کی وجہ سے مسائل خراب ہو رہے ہیں اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک کی مصنوعات پہ پراؤڈ فیل کریں. آپ یہاں چیزیں بنانا شروع کریں. آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے, آج بنگلہ دیش کہاں ہے اور آج ہم پاکستانی کہاں بیٹھے ہوئے, صرف ایک چیز کہ ہم قوم ابھی تک نہیں بنے. سب سے پہلی بیسک یونٹ از پہلے آپ قوم بنے اور پھر مسائل آپ کے حل ہوں گے. ڈاکٹر فوزیہ امید, آپ سے بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. خالد شیخ صاحب, آپ سے جاتے جاتے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اپنے جیسے جو فنکار ہیں آپ لوگ کے جیسے اور ڈائریکٹر لوگ ہیں, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے, جو بھی پرابلمس ہمارے یہاں فیس ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے میڈیا ہمارا جو آج کا سوشل میڈیا ہے اس میں جو نئی قوم آنے والے ہیں, جو نیو کمرس ہیں, اداکار ہیں جو, اور جو ڈائریکشن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج ہے آپ کے لیے ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز ہمارے جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے ادب اور آداب. صحیح. جو کہ گھر سے ہی بگاڑ ہے معاشرے میں. پہلے تو اپنے سینئرز کا احترام سیکھیں, ان میں بیٹھیں, ان کو سمجھیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے جو نئی نسل ہے ان کے سامنے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یوٹیوب پہ پڑا ہے, کھولو ڈائریکٹر بن جاؤ, کھولو ایکٹر بن جاؤ, ٹک ٹاکر بن جاؤ, یہ بن جاؤ. تو یہ ساری چیزیں جو اب شروع ہوئی ہیں, اس نے لوگوں کو محنت سے دور کر دیا. صحیح. ہم جو آج ایک صاحب میرے دوست بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, کہہ لیں جی آج کل جو اسپیلنگ چل رہی ہے کس طرح کی, آپ کی سمجھ میں آ گئی, بات ختم ہو گئی, کوئی ضرورت نہیں جی. ہم اس زمانے میں اسپیلنگ یاد کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے کہ جی کہیں غلط نہ لکھ دی جائے. آج تو
اور پھر دوسری بات یہ جو کرائٹیریا اس وقت شہرت کا بڑا عجیب چل پڑا ہے کہ آپ جتنے بڑے بھنڈ قسم کے آرٹسٹ ہیں یا بھنڈ کر سکتے ہیں، چھچورا پن کر سکتے ہیں، لڑ پن دکھا سکتے ہیں، اس کو لوگ مارک کرتے ہیں. ارے یار یہ کیا کر رہا ہے. ایک میں آپ کو سے ایک بات شیئر کروں گا. ایک ایگزیبیشن تھی پینٹنگ کی، تو اس میں کرائٹیریا جو ونر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ جو ہے تصویر کے آگے کھڑا ہوگا، جو جتنا ہجوم ہوگا ہم اس کو پرائز دیں گے. صحیح. تو ایک تصویر کے آگے پورا ہال کا ہجوم وہیں پر تھا، اور لوگوں نے جو ججز بیٹھے تھے وہ کیمرے پہ مانیٹر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تصویر جیت گئی. لیکن تصویر میں کوئی کمال نہیں تھا. صحیح. لگانے والے کا کمال یہ تھا اس نے پکچر الٹی لٹکائی ہوئی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ الٹی ہے، سب دیکھ کے کہہ رہے تھے الٹی ہے. تو اگر آپ الٹی تصویر کے ساتھ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ لوگ ملک کی عزت کا بھی خیال کریں، اپنے کام سے بھی محنت کریں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو بہت ساری کمی ہو رہی مطلب ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ شارٹ کٹ اڈاپٹ نہیں کریں، جو ایکچوئل روٹ ہے اسی پہ جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک رات میں شہرت لینی، ایک رات میں آپ نے اداکار بن جانا ہے، ایک ہی رات میں جو ہے آپ نے ڈائریکٹر بن جانا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور سنسیئر اسٹرگل کی ضرورت ہے. راتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اس میں صحیح. بہت ساری. صحیح. اور آپ کو جب آگے پھر میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں میں نے کبھی بھی ڈرامہ بنایا ہے تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خالد شیخ کر رہا ہے. صحیح. میں نے سب سے پہلے یہ سوچا ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے گا تو سب سے پہلے کہا یہ پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں میں. بعد میں وہ ٹائٹل پڑے گا خالد شیخ. بالکل صحیح. یہ میں نے ٹرینڈ چینج کیا تھا کہ سب سے پہلے ڈائریکٹر کا نام آنا چاہیے. میں نے چینج کیا تھا جب میں نے یہ رکھا تو پھر اس پہ آبجیکشن آ گیا. خالد صاحب آپ کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا بڑا شوق ہے، آپ تو چینج بھی نہیں چاہتے. آپ کے ملک میں جو ہے تبدیلیاں نہیں چاہتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ون مین شو چل رہا ہے ہر جگہ. دیکھیں ہاں ون مین شو چل رہا ہے، باقی لوگ تو جو ہے وہ ہاری ہیں ان کے. صحیح ہے. وہی سنے جائیں اور ہاں ہاں کرے جائیں. صحیح. یہ کیا کون سی دنیا کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تو کسی کی بڑائی بھی نہیں مانتے. صحیح. اور جس سے سیکھتے ہیں اس کو چیٹ کرتے ہیں. خالد شیخ صاحب بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. ڈاکٹر فوزی آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں اور دیکھیے آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور جیتی. آپ خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ خواتین کیسی زندگی گزاریں؟ کیا وہ سیاست میں آئیں یا سیاست میں نہیں ہے، خالی اپنے پروفیشن ایڈاپٹ کریں اور ڈاکٹر اور انجینئر بنیں؟ کیا چاہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں سیاست میں خواتین کو آنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل سیاست میں خواتین کو آنا چاہیے. میں تو بلکہ ویلکم کرتی ہوں. میرے پاس کوئی بھی خاتون آتی ہے تو میں اس کو ویلکم کرتی ہوں کہ آئیں اور آپ کام کیجئے. کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا، ایز اے پاکستانی آپ کسی بھی پروفیشن میں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، یا آپ کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے. اور فیملیز کو میں یہ کہوں گی کہ کائنڈلی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں. اور یہ وہی بچیاں ہیں جب وہ دوسرے گھر میں جائیں گی تو وہ آپ کے گھر کو، آپ کی فیملی کو ریپرزینٹ کریں گی. تو بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ لے کے آئیے. بیٹا اور بیٹی سیم ہیں اور دونوں کو چوائس دیجیے وہ کیا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں. اور جب وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں تو کائنڈلی میں سسرال والوں کو بھی کہوں گی کہ بچی اگر پڑھی لکھی آئی ہے تو اس کو اگر جاب کرنی ہے تو اس کو کرنے دیجیے. صحیح. آپ ڈاکٹر فوزیہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا. ہمارے ملک میں وہ خواتین ہوں یا وہ مرد حضرات ہوں، اگر ان میں کوئی صلاحیت موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے جو ان کے پسندیدہ فیلڈ ہیں جس میں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں ان میں آنا چاہیے. اور ان کی جو بیک پہ ان کے جو والدین ہیں یا شوہر ہے یا ان کی جو ہے کوئی بہنیں ہیں یا کوئی دوست احباب ہے ان کو ان کی سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں ناظرین ایک دائرے میں ہونا چاہیے. کوئی بھی جو لیمٹس ہم نے جو ہمارے اسلام نے بنائی ہے ان کی اس لیمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے کسی صورت. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں آج خالد شیخ صاحب اور ڈاکٹر فوزیہ امیر موجود تھی. ہم ان کے بیحد مشغول ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. خالد شیخ صاحب بہت خوبصورت گفتگو رہی ہماری. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح آپ کو پھر مدعو کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.